अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बहुत चाह रहा था कि हंसी खुशी प्रोग्राम शुरू हो, मगर मैं क्या करूं, पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई। मैं तो ये सोच रहा हूं कि एक गैलन रख लूं और स्कूटर बेच दूं। क्यों? स्कूटर बेच के गैलन में पेट्रोल भरवा लूं। तो जब आपने स्कूटर बेच देना तो गैलन में पेट्रोल क्यों डलवाना है? खुद पेट्रोल पी के तेज टुरा करूंगा ना, समझा करो। अब मुझे लग रहा कि जितना महंगा पेट्रोल हो गया ना, ये जो सड़कों पे खड़े होते हैं ना डाकू लूटने वाले, डाकू लूटने वाले ही होते हैं और क्या, डाकू फूल देने वाले होते हैं। ये देखो यार, इस बंदे ने जरूर रटा डालना है। मुझे लगता है कि इसको महकमा पेट्रोलियम नहीं छोड़ा हुआ कि हम इधर से कीमत बढ़ाएंगे, तुम इधर से इसे बेइज्जत कर। फजूल बात कर रहे, लूटने वाले डाकू लूटने वाले ही होते हैं यार। सड़कों पे जो खड़े होते हैं भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, और वो क्या शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए खड़े होते हैं, लूटने के लिए खड़े होते हैं। अच्छा जी, सॉरी, ये डाकू लूटने के लिए हाँ। होते हैं जी, हमारे एंकर ने बताया। ये कान विनने वाले नहीं होते। मैं ये सोच रहा हूँ कि जितना महंगा पेट्रोल हो गया, अब डाकुओं ने पिस्तौल के साथ एक गैलन भी पकड़े होने हैं। मोटरसाइकिल वाले को खिलारेंगे, उसे कहेंगे खोल टैंकी, पारे दे पेट्रोल, चल बस स्कूटर लेके दौड़ जाओ। स्कूटर वाला तरला करेगा, भाई जी स्कूटर रख ले, खुदा के लिए पेट्रोल दे दे। मुझे तो अब डर लगने लग गया, मैं स्कूटर के पेट्रोल को कैसे ताले लगाऊं। यार एक गार्ड ना रख लूं मैं। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड हर बंदे ने रखा हुआ है। उतनी पुलिस नहीं है पाकिस्तान में जितने प्राइवेट गार्ड है। तुम तो मजाक में बात कर रहे हो, वाकई अच्छा जी, ऐसे कह रहा हूँ। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनकी तादाद पुलिस ऑफिशियल्स के लगभग बराबर हो चुकी है। My हाँ God। जी। यार वैसे ये बंदे अपना अतबार वाले होते हैं, ये जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, मुझे तो डर ही लगता रहता है। आए रोज सुनते नहीं हो, मुख्तलिफ वारदातों में पता चलता है कि जनाब उस इदारे का जो अपना जो सिक्योरिटी गार्ड था वही मुलविस था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बैंक डकैतियों में पता चलता है। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि जितने यानी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो सारे ही ऐसे हैं, लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद है जो इन वारदातों में खुद मुलविस है। और दूसरी बात ये कि अनट्रेंड है, लेकिन सर ये मतलब जितने भी गार्ड्स आपको देने वाली एजेंसीज हैं वो ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड नहीं है जिनसे लिया जाता है इनको? जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी एसोसिएशन उनकी जो तंजीम है उसके अपने अदाद शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान में लगभग 500 इस तरह की जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं, जिनमें से 300 जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और 200 के लगभग जो है वो अनरजिस्टर्ड है। और उसमें तरह तरह के लोग हैं और कई जो है क्रिमिनल्स भर्ती हुए हैं। ओए होए होए होए, ये तो बड़ी खतरनाक गेम है। गवर्नमेंट इसकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रही? और ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एसोसिएशन का ये भी कहना है कि हम लोगों ने बाकायदा यानी एसोसिएशन की सतह पर इन गार्ड्स की ट्रेनिंग का, प्रॉपर ट्रेनिंग का एहतमाम किया है। मगर प्रॉब्लम ये है कि एसोसिएशन के पास बहुत लिमिटेड स्केल पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है यानी ट्रेनिंग की। और दूसरी बात ये भी है कि जाहिर है कि पैसे पे करने पड़ते हैं और इन एजेंसीज की ख्वाहिश ये होती है कि बगैर पैसों के उनके गार्ड्स की ट्रेनिंग हो जाए, ये मुमकिन नहीं। ये एजेंसी जो है ये गार्ड देती है किसी बंदे को कि ये आपके लिए गार्ड है जी, हमने दिया, तो ये एजेंसी वाले पैसे लेते हैं क्या? नहीं, पुराने बर्तन लेते हैं। ये क्या फजूल बात करो यार, पैसे ही लेते हैं। असल बात ये है कि जो दुकानदार कई धनिया मुफ्त दे देते हैं, कई हरी मिर्चें मुफ्त दे देते हैं। असल मैंने सोचा गार्ड मुफ्त। असल प्रॉब्लम ये है कि जितने पैसे वो चार्ज करते हैं उसका वो चौथा हिस्सा भी गार्ड को सैलरी नहीं देते। हाँ, यानी एक अंदाजे के मुताबिक अगर आपको अपने घर पे या कारोबारी जगह पर एक गार्ड रखना है तो एक जो एवरेज एजेंसी है यानी एक आम जो एजेंसी है वो 25 से 30 हज़ार रुपए आपको चार्ज करेगी फी गार्ड। अच्छा। और उसकी तनख्वाह जो है वो 7 से 9 हज़ार रुपए के लगभग है। यानी खुद 30,000 लेके तो उसको 7 या 9,000 दे देते। बल्कि बाज केसेस में तो गार्ड की तनख्वाह सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपए। नहीं तो ये एजेंसियां जो इतने पैसे ले लेती हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड इन्होंने खुद पाला होता है। होता है ना कि हमारा खर्चा बढ़ा हुआ है, हमें दे बहुत पैसे।
اچھا سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر سیکیورٹی گارڈز جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی اپنی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کو سیکیورٹی فراہم کریں, اور دوسرا یہ کہ جو ویپن ان کو دیا ہوتا ہے وہ بھی یوزفل نہیں ہوتا, بالکل ویلیو کیپٹ نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اتنے ماڑے سیکورٹی گارڈ. ایک سیکورٹی گارڈ میں نے دیکھا اس کا ادھر سے ریوالور نکلا ہوا, اتنا ماڑا بیچارہ, کنڈی باہر آئی ہوئی اس کی. میں اس کو پیسے دینے لگا کراک سمجھ کے. وہ کہتا ہے ادھر مارے پستول نہیں دیکھ رہے ادھر پڑا ہوا, ساتھ اس نے پستول بھی ایک رکھا ہوا تھا, دستہ اس کا ٹوٹا ہوا, اوپر اس نے ناڑا باندھا ہوا. میں نے کہا شاباشی, یہ بتی بور کی شلوار تم نے رکھی, اس کا مرمت کراؤ, اس کے اوپر تم نے نالا باندھا ہوا ہے. واقعی صحیح کہہ رہی ہے, بڑی بری حالت ہوتی ہے یار. اب سارے ایسے بھی نہیں ہوتے, بہت ساری ایجنسیز ہیں جو بہت پروفیشنل انداز میں کام کر رہی ہیں. نہیں اچھے بھی ہوتے ہیں مگر کئی بیچارے بہت ہی ماڑے ہوتے ہیں. میرے گھر کے پاس جو بینک ہے نا, ادھر جو سیکورٹی گارڈ بیچارہ کھڑا ہوتا ہے, اتنا ماڑا ہے, سر اس کا چھوٹا ہے, ٹوپی اس کی بار بار تلک کے آنکھوں کے آگے آ جاتی ہے, پھر بیچارہ اٹھا کے نیچے سے دیکھتا ہے, پھر نیچے آ جاتی ہے. میں نے اسے مشورہ بھی دیا, میں نے کہا رہنے تو ادھر ہی نیچے, اس میں 2 موریاں کروا لو, اندر سے دیکھتے رہنا باہر کیا ہو رہا ہے. کہتا ہے جی سردیوں میں ایسے کر لوں گا, ابھی تو گرمی لگتی ہے نا. اچھا سر, اکثر جب باڈی گارڈ آپ سوچتے ہیں یا سیکیورٹی گارڈ کا سوچتے ہیں تو ایک امیج آتا ہے کہ نارمل انسان کی صحت سے زیادہ تگڑا ہوگا. اب مگر کام بھی بیچارے صحت مند ہوتے ہیں. کچھ باڈی گارڈ فلم جب سے بنی ہے نا سلمان خان کی, اس وقت سے زیادہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ تگڑا باڈی گارڈ ہی ہونا چاہیے. ویسے یار پاچن ہے تو پہلے تو ہمیں فیشن کے طور پہ یہ باڈی گارڈ ساتھ رکھتے تھے نا, بڑے جگیردار اور یمیدار لوگ اور تگڑے لوگ. مگر اب جو یہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے اور جس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں ہر سڑک کے اوپر, اب تو باڈی گارڈ ساتھ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق پنجاب کی آبادی اس وقت 8.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے, اور پولیس آفیشلز کی تعداد 1,70,000 کے برابر ہے. اتنے ہی کم و بیش پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز ہیں یہاں پہ. لو یہ جو تم حساب بتا رہے ہو, اس حساب سے میرا خیال ہے 550 بندے کا اگر ایک حلقہ بنائیں تو ادھر ایک سپاہی لگا ہوا ہے اور کوئی 55 ڈاکو تعینات ہے. اس حساب سے پھر پرائیویٹ گارڈ تو رکھنا ہی پڑے گا. اب یہ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز اتنی عام ضرورت بن گئے کہ ایسوسی ایشن کا اپنا کہنا ہے کہ کراچی میں ایک جو اچھی ایجنسی ہے اس کو روزانہ کم و بیش 20 اپنے صارفین کو خالی ہاتھ لوٹانا پڑتا ہے کہ ان کے پاس فی الوقت اتنے گارڈز اویلیبل نہیں ہیں. لو حالانکہ ایجنسیوں نے ہر صحت کا سیکورٹی گارڈ بھرتی کر لیا ہوا ہے. اتنے ماڑے یار. میں نے دیکھا 2 سیکورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے, ان کے پاس بندوق نہیں تھی, پاس ایک کتا بیٹھا ہوا. اور میں نے کہا کتا کیوں رکھا ہوا؟ کہتا ہے جی بندوق اٹھائی نہیں جاتی, کوئی ڈاکو آئے تو میں اسے کتا پڑوا دیتا ہوں. اور میں نے کہا 2 کٹھے کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہتا ہے جی میں کتے کو ہوش کرتا ہوں, میں پھر تھک جاتا ہوں. پھر جب ڈاکو دوڑ جاتے ہیں تو یہ کتا واپس بلانے کے لیے یہ کرتا ہے. یہ مجھ سے نہیں پھر ہوتا, میں چونکہ ہوش کر بیٹھا ہوتا ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت ماڑا سیکورٹی گارڈ ہے. ہائے ہائے. امریکہ بجلی چوری روکنے کے لیے پاکستان کو آٹومیٹک ریڈنگ والے میٹر فراہم کرے گا. لو جی آپ یقین کرو کہ اپنے محلے کے چوک میں ایک سینسٹیو میٹنگ میں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ امریکہ یہاں پہ بجلی چوری کروا رہا ہے. اب دیکھو وہ میٹر بھیج رہا ہے چوری روکنے کے لیے. ہاں یہ امریکہ کرتا ہی ایسے ہے یار. پہلے ملکوں میں لڑائی کرواتا ہے, پھر ادھر اپنا اسلحہ بھیجتا ہے, پھر کسی جگہ پہ دہشت گردی کرواتا ہے, پھر ادھر سیکورٹی کے آلات بھیجتا ہے, وہ دروازے دروازے چیک کرنے والی چیزیں. پہلے پھر ایک جگہ پہ فلمیں بھیجتا ہے, پھر ادھر VCR بھیجتا ہے. ہاں اور کیا فلموں کی کیسٹ کڑوں میں لگا کے دیکھنی ہوتی ہے. اب دیکھو پہلے ادھر بجلی چوری کراتا رہا, اب چوری روکنے والے میٹر بھیج رہے ہیں. کچھ تو خدا کا خوف کرو, یہ دہشت گردی اور جنگ والی بات تو سمجھ آتی ہے, بجلی چوری میں امریکہ کہاں سے آ گیا؟ خدا کا خوف یار کرواتا ہی یہ رہا ہے بجلی چوری. کیسے؟ ہاں یہ میٹر نہیں بیچنے اب اس نے بھیج کے ویخ لے. ہاں میٹر اگر اس کے امریکی میٹر یہاں کی بجلی چوری روک گئے تو مجھے پھڑ کے لتر مار. یہ گجے ہوئے امریکی بجلی کے, وہ تو انگلش سی بجلی ہوتی ہے. ہاں ہیلو مسٹر میٹر آئی ایم کامنگ. یہاں دیسی بجلی ہوتی ہے. اس نے آ کے وہ میٹر اتریا شوخیا اتر مکر میں چوری ہونا ہے. اوپر سے 13-14 گھنٹے بجلی جاتی ہے. اس میٹر کی ویسے ہی آنکھ لگ جانی ہے.
14 घंटे को काम जो नहीं होना, इसने कहना यार चलो 2 घड़ियां आँखी ला लो, या इसने तार को कहना कि बाजी मैं जरा मार्केट से हूँ, आई एम कमिंग जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स। पीछे से बिजली आ जानी है, इसकी आंख लगी होनी है, ये बाजार गया होना है, पीछे से बिजली आके चोरी चोरी हो के मुक भी जानी है, ये बेचारा बाद में उठेगा, है बिजली नहीं आई अभी तक। हाँ मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, ये जो अमरीकी मीटर है ना, इन्होंने इधर वैसे ही पागल हो जाना है। जो तो इधर के मीटर रीडर ने आके मोटे से परना तार के इसके मुंह पे मारा ना 2 दफा, ठा ठा, मीटर ने आके सिखाना, ओ व्हाट आर यू डूइंग, जब करके खिलाओ छितर न खाई मेरे खिलाओ। फिर मीटर रीडर ने इसे बंद करने के लिए जब पेन निकाल के जेब में से इसकी नासों में चाड़ी ना, इसने आगे से कहना डोंट डू इट, उसने कहना छितर न खाइए मेरे खिलाओ। एडा तो अमरीकी, मैं मालक को 10,000 रुपया फाड़ लिया, तेनू पेन च बन रही है, खबरदार चले आ दे ना मराद, काट लांगे 29 तारीख में काट लांगे। वजारत खजाना ने रेलवे के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए। 2 अरब 60 करोड़ जारी हो गए, ये तो हो गया ना इको बंदे का जेब खर्च। अब अगले महीने रेल गड्डी ठीक करने के पैसे मिले। 2 अरब जारी हो गए, 5 अरब जारी हो गए, 10 अरब की किस्त जारी कर दी गई, ट्रेनें सारी रुकी हुई है, ये सिलसिला पता नहीं कब रुकेगा। आए हाय हाय, पैसे खुआ खुआ रेलवे को मर गई गवर्नमेंट बेचारी, रेलवे नहीं चली। रेलवे का तो वो वाला साहब हुआ को पिंड का चौधरी पुरानी मर्सिडीज नहीं ले लेता और साथ एक खोचल सा ड्राइवर रख लेता है। वो ड्राइवर जो करता है ना चौधरी के साथ, वो रेलवे कर रही है गवर्नमेंट के साथ। सवेरे चौधरी कहता है अब लाहौर अपना मंजूर है, चलिए चलो चलो चौधरी साहब चलो, मैं तो तैयार हाँ जनाब, नौकर की ते नखरा की। वैसे चौधरी साहब मैं तुहानू एक गल दसां, आ गोडे दे यार ढिले ने ते जाना साहिवाल है। जे तुसीं 35,000 रुपया दे दिओ ना ते मैं पुराने बलालगंजों ही लैके पवा छड्डां। मैनू अपनी तो कोई फिक्र नहीं। वेखो तुसीं हो माशाअल्लाह चौधरी पिंड दे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅੱਜ। 35,000 ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਡੇ ਪਵਾਵਾਂ। ਲੈ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫੜ 35 ਤੇ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਗੋਡੇ ਪਵਾ, ਕੱਲ ਟੁਰ ਜਾਾਂਗੇ। दूसरे दिन फिर आ चलिए बलौर अपना मंजूर चलिए, चौधरी साहब चलो चलो बिस्मिल्लाह जाना क्यों नहीं जनाब, चलो चलो बहुत स्टार्ट कर लीए। चलो फड़न दे पता नहीं स्टार्ट होते गई है मगर अड़दा यार हल्का जिहा चलो। मैं ना राह च ना खलो जावे, दुश्मनदारी भी है तुहाडी कि सुनसान सड़क ते खलो गई ते दुश्मन ही ना पै जाना। चलो फड़ो पवाला, चलो दियो फिर 12,000 दियो। तुसीं थोड़ी देर लक सीधा करो, मैं पवा के आऊंगा। चौधरी बेचारा लक सीधा करना शुरू कर देता है, मंजूर अपना काम सीधा करना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन चलिए बाबा जाना कि होनी, चौधरी साहब जाना ही है। मैं कादी नौकरी होर करन दिया, हांडी पकाउण दी ते नहीं ना करदा, गड्डी चलाउण दी करना। बाबा आवाज कादी आई है? ठहर जाओ एक मिनट, आ दरवाजे दी आवाज क्यों आउण डई? दरवाजा नवा पैण वाला जे पैसे बहिंदे भी तुसीं दरवाजे आलो थले डिगा दरवाजा ते नाल तुहां भी डिग पैना। और चौधरी ऐसा दरवेश होता है वो सारे पिंड में कहता फिरता मर्सिडीज रखी है। ठीक होन गई है, होंदी है तो तुहानूं दसौना। अक के वो बेचारा ड्राइवर को कहता गल सुन मंजूर, ओ मैनू पा के ते होरे चलानी नहीं तू, ओए हाथ नाल ही इहदा पहिया घुमा के वहा छड़ पई किधरे मैं कसम चुकन जगह ते होवा ना, मर्सिडीज दा पहिया घूमदा वेखे। नादरा का कमाल, पैसे की चमक से 10 साला बच्चे का शनाख्ती कार्ड बना दिया। बादशाह वालिदैन बच्चे के हमरा पासपोर्ट बनवाने गए तो अमला हैरान रह गया। चल यार ये मीडिया को भी पता नहीं क्या हो गया, एक अच्छी खबर को भी नेगेटिव करके पेंट कर रहे हो यार। 18 साल की बजाय 10 साल की उम्र में बच्चे का आईडी कार्ड बना दिया यार। को वो वक्त भी याद करो कि 8 साल नहीं था बनता शनाख्ती कार्ड। अच्छा। अब 8 साल पहले बना रहे हैं अगर, तो फिर भी आप लोग रौला डाल रहे हो। अल्लाह का शुक्र करो, बल्कि नादरा को बुला के को अनाम कराम दो।
کہ ویل ڈن یار جو 8 سال بعد کام ہونا تھا آپ نے 8 سال پہلے کر دیا. اتنی ایفیشنسی. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس بچے کے والدین کو بلا کے بھی تعریفی اسناد دینے چاہیے کہ انہوں نے قبل از وقت وہ کام کر دیا ہے جو بعد میں ہونے والا تھا. ٹائم ضائع نہیں ہونے دیا انہوں نے. یا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار وہ بچہ 10 سال کی عمر میں ہی 18 سال کی کوالٹیز گین کر گیا ہو. یار ویسے اس بچے کی تو اب شادی بھی جلدی ہو جائے گی. 10 سال کی عمر کا شناختی کارڈ بن گیا ہے. وہ کہے گا رولا ڈالے گا کہ 6 سال ہو گئے ہیں میرا شناختی کارڈ بنے ہوئے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان پوسٹل سروس نے ملک کے دور دراز علاقوں میں تیز رفتار پوسٹل سروس متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا. اچھا جی, یہ تیز ترین کیسے کر دیں گے یہ پوسٹل سروس کو؟ ڈاکیہ بیچارے کو تو سائیکل سے اوپر کو کنوینس نہیں ابھی تک دی انہوں نے. کس طرح فاسٹ کریں گے؟ غلیل میں خط رکھ کے چلا دیا کریں گے گڑاس, یا خط کی گولی بنا کے بندوق میں پار کے چلایا کریں گے, یا کبوتروں کی جگہ پہ عقاب رکھ لیں گے. ہاں ذرا سا دور تم خط لکھ کے تو دیکھو, وہ کبوتر ہی لے کے جاتا ہے اگر 3 مہینے کے بعد پہنچتا ہے تو. اور یار مجھے ایک دوست نے اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ بھیجا. اچھا. اور مجھے جب کارڈ موصول ہوا میں نے اوپر سے تاریخ دیکھی, میں نے اس کو فون کیا, فون ہی نہ اٹھائے. جب اس نے اٹھایا فون تو کہتا ہے میں تھوڑی دیر بعد کرتا ہوں. اور میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے بدتمیزی, جس کا شادی کا کارڈ تمہیں بھیجا تھا اس کے گھر بیٹا ہونے والا ہے, میں ہسپتال بیٹھا ہوں, بعد میں بات کرتا ہوں. اتنی سست ہے یہ سروس. اب یہ فاسٹ ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, ورنہ یہ تو اتنی سست سروس ہے ایمان سے لوگ اب اسے پوسٹل سروس کی بجائے پوستی سروس کرنا شروع ہو گئے ہوئے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ خط لکھنا ہے یا نہیں. کیا لاجک دی ہے مولانا, بڑے تیز ہیں. دیکھو ذرا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے بلاؤ وزیر اعظم. واہ جی واہ, اب ایک خط کے لیے آپ کو وزیر اعظم بنا دیں. یہ تو وہی بات ہو گئی نا, میرا ایک دوست تھا نا مجھے روز کہا کرے یار تم اپنا نواں گھر کیوں نہیں بناتے. میں نے کہا یار میں کرائے پہ نہیں نواں بناؤ, اپنا بناؤ. اور میں نے کہا بھائی میں کرائے پہ رہ رہا ہوں, میں کہاں سے نواں بنا لوں. کہتا نہیں اپنا بناؤ. آگ کے میں نے ایک دن پوچھا کیا بات ہے تمہیں؟ کہتا یار میں نے پینٹ کرنے کا کام شروع کیا, میں چاہتا ہوں تمہارے گھر سے بونی کروں. میں نے کہا بہت اچھے, اپنے 4 برش مارنے کے لیے میرا لکھاں روپیہ لوانا چاہتے جو میرے پاس ہے ہی نہیں. ایسا وہ میرا دوست صحیح لوگ ہے. میرے ایک دفعہ محلے میں آیا ہوا, میرے سبزی والے کو کہتا ہے یار میری بات سنا, تم ہمارے محلے میں کیوں نہیں دکان ڈالتے؟ وہ کہتا ہے جی کیوں؟ کہتا ہے یار ادھر دکان ڈال لو, تم دھنیا فری دیتے ہو. وہ سبزی والا کہتا ہے شاباش تیرے تنیے دے 2 پتراں سے میں پوری دکان شفٹ کرا. وہ کیا شاعر کہتا ہے کہ 2 پتر ناراں دے, جے میں وزیر اعظم بن گیا تے سارے محکمے میرے یاراں دے. ہائے ہائے 2 پتر ناراں دے, مینوں ایل ڈی اے چ لگ لیندے پھر اپنے گھر دا متھا سواراں گے. 2 پتر ناراں دے, افسر کام ٹگے دا نہیں کردے, جھوٹے لیندے کاراں دے. 2 پتر ناراں دے, عوام متھے چڑھ جائے تے انہوں رل کے ماراں گے. 2 پتر ناراں دے, بجلی تے آنی کوئی نہیں, ہونٹے لو تاراں دے. 2 پتر ناراں دے, تو میرا 1800 دینا چل 12 دے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر ہوش ربا اضافہ, مہنگائی کی نئی لہر کا خدشہ. چلو اللہ خیر کرے. اس ملک کے اندر مجھے لگ رہا ہے جو پٹرول کی حالت ہو رہی ہے نا, اخیر لوگوں نے گاڑی کے کان میں پٹرول ڈلوایا کرنا. ہاں یہ جو موجیں لگی ہوئی ہیں نا بڑے بڑے نوزلوں کے ساتھ گھر پٹرول ڈالنے والی, یہ ختم ہو جانا ہے. ڈراپر آ جانا ہے چھوٹا, گڈی کا کان آگے کیا کریں گے, پٹرول پمپ والا ڈالا کرے گا. اللہ شافی اللہ کافی. ایک قطرہ گر گیا, ایک اور دوست آپس میں باتیں کیا کریں گے. یار بڑے چونک والا جو پٹرول پمپ ہے وہ بڑا نیک ہے, اس کے ایک قطرے سے گڈی کو رام آ جاتا ہے, گڈی آرام سے کھڑی رہتی ہے. واہ واہ واہ.
یہ جو امیر لوگ لیے پھرتے ہیں نا گاڑیاں جی 2500 سی سی گاڑی ہے جی 4000 سی سی گاڑی ہے 5000 سی سی ہے جی گورنمنٹ نے پٹرول وہاں پہنچا دینا ان کو ساری سی سیاں بھول جانی ہیں یہ صرف یہی کہا کریں گے 2 سی سی لا دیو بس آئے چلو 1 سی سی بڑی ہے پولیو مہم کی آڑ میں امریکہ کو اسامہ کی مخبری کرنے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی نے کہا ہے کہ پشاور جیل میں زیادہ محفوظ ہوں امید ہے جلد بری ہو جاؤں گا ڈاکٹر صاحب جناب آپ امریکی کہتی ہیں پشاور جیل کیا آپ ہر جگہ پہ محفوظ ہیں آپ کو کھلے ویڑے میں بٹھا دیں آپ کی طرف کوئی آنکھ ہٹا کے دیکھ سکتا ہے ہماری جرت ہے جناب اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ آپ بری ہو ہی جائیں گے ریمنڈے بس ہم نے کون سا ڈک لیا تھا 4 دن ہم نے اسے پکڑا تھا بعد میں ہم ہاتھوں پہ برنال ملتے رہے تھے جناب ہمیں معلوم ہے آپ کے پیچھے امریکہ ہے اور جس کے پیچھے امریکہ ہو ہماری پولیس تو اس کی گڈی کا شیشہ نہیں نیچے کروا سکتی قید رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے اب تو جیل حکام ڈاکٹر صاحب کو روئی کہتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب باہر چلے گئے تو پھر ہمارا بھی امریکہ کا ویزا لگوانا ہے ڈاکٹر صاحب میرے منڈے نے باہر پڑھن جانا امریکہ تو ہی کھڑنا جے ڈاکٹر صاحب یہ جڑیاں گوریاں نے باقی گوریاں ہوندیاں نے کہ نہ میں نہ ہی رکھے مختلف قیدی باتیں کرتے ہوں گے نا ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب اپنا ہر غدار دے پیچھے امریکہ ہوندا ہے یا پہلے گل کرنی پیندی ہے ڈاکٹر صاحب میں تہاڈی گل نہیں کر رہا ویسے ہی پوچھ رہا ہاں غیرت مر جائے تے نال بھوک بھی مر جاندی ہے ڈاکٹر صاحب آگے سے کہتے ہوں گے عقل کرو 4 دن میں جیل میں کیا آگے وہاں مجھ سے ٹرین ہی ہونا شروع ہو گئے باجی با ڈینگی کا خوف آئی جی پنجاب نے محکمہ پولیس کو بھی الرٹ رہنے کا حکم دے دیا جنہیں چھڑنا ہی نہیں اسی ڈینگی تے آئی جی صاحب نے آرڈر کرتا ہے ڈینگی نہ چڑھنا ملزم پاویں چھڑتے ہو وہ تو ویسے بھی نہیں پھڑے جا رہے ساڑھے کو ڈینگی نہیں جیسی چھڑنا بس آئی جی صاحب نے کہا تیاری کر لو بندوقوں نے اسی تیل شل دیتا ہے ہاتھ کڑی ایسی نمیاں خرید لی جانے جتھے ڈینگی نظر آیا یا گرفتار کر لو یا وہ لت گولی مارو نہ یہ ذرا مشکل ہے لاتوں دی بریک ہوندی ہے ذرا نشانہ ایڈا ساڈا نہیں ہوندا دعا کرو بس لت گولی بچ جاوے صحیح لنگڑے کر کے پھڑنا سی انہاں نے چھڑنا نہیں نام مرادہ نو دیکھو کہ نہ وقت پایا نا 2-3 سال ہو گئے یار پورے پاکستان نو ڈرایا نا ڈینگی نہیں آ گیا ڈینگی آ گیا ڈینگی آ گیا ڈینگی آ گیا اینی ایس ایچ او دی دہشت نہیں سی لاگے جنی ڈینگی دی دہشت ہو گئی یہ جاندا نہیں ایس ایچ او نو وہ ایس ایچ او تو ڈینگی گل نہیں برداشت کرتا ڈینگی مچھر کیویں برداشت کرے گا اینوں نامراد نے کری ہتھے چل لوے اینوں دساں کہ ایس ایچ او ہوندا کی ہے 5 عرصے تے پا کے جدوں اینوں اندر کیتا نے رولا پانا پا جان دے تیری مہربانی یہ دیکھ پا دی مارے انہوں نے کرے گرفتار ہوں دیو صحیح اللہ دی تیرے جدوں نے لمحہ پایا نا انہیں ادھے گھنٹے بعد اپنے منہ نہ چکیا اوے اللہ دا واسطہ نہیں اوے میں ڈینگی نہیں اوے میں تتلی ہوں اور میں تتلی ہوں میں تتلی ہوں پھولوں سے میں نکلی ہوں اوپر پنکھا چلتا ہے نیچے منار ہوتا ہے اوے میں تتلی ہوں جان دیو تہاڈی مہربانی اللہ خوش رکھے پاک لگے رہے ڈینگی دیاں دعا مال وہ جان دیو اللہ دیکھو ذرا کی ہے بکواس ہے اس نام مراد نے چنگ بلے ایسے جنوں پانڈ بناتا دیکھو چھڑنا نہیں میں انہوں چھڑنا نہیں ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا صاحب اس بار پٹاری میں کتنی مخبریاں میں کہتا ہوں کہ پٹاری بھری ہوئی یا مخبریاں نیچے گر رہی ہیں واقعی ہاں جب میں لے کے آ رہا تھا میں نے مجھے پیچھے سے بندے نے آواز مار کے کہا بھائی جی کو چیز نہیں کیجیے میں نے اسے نہیں بتایا میں نے اٹھا کے پھٹاٹ رکھ لی میں نے کہا اسے بتاؤں یہ مخبری ہے چلو پہلے وہی سنا دو جو تم نے اٹھا کے رکھی تھی یار اتنی خطرناک تم سمجھو کہ سنگ چور گر گیا تھا پٹاری سے ہائے 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 مخبری یہ ہے جناب عزیزی صاحب ڈش ہاں سوری ڈش وہ جب سے اس نے ہاتھ پہ ساپ بنایا نا کسی بندے نے مجھے ڈر ہی لگنا شروع ہو گیا نا یار اللہ کے واسطے اس طرح نہ ستایا کرو مجھے ڈش وہ جو سنگ چور ہے وہ یہ ہے جنوبی پنجاب کے ایم این اے کاف لیگ کے ریاض پیر یادا صاحب 2-3 دن بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں پرویز لائی صاحب کے خلاف اور کاف لیگ چھوڑ دیں گے
اور مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ ان کی نون لیگ کے ساتھ اندروں اندری بات طے ہو گئی ہوئی. یہ تو نیچے گر گئی تھی اس لیے فٹافٹ چوک کے سنا دیا, بس اب آگے سنتے جاؤ. ڈش ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن, ان کے جو ایم ڈی صاحب ہیں ان کے 2 ایشو چل رہے ہیں. نمبر 1 یہ کہ ان کی ڈوئل نیشنلٹی ہے, اور نمبر 2 یہ کہ ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ جنوری کے مہینے کی پوری ہو گئی ہوئی ہے. نوکری وہ نہیں چھوڑ رہے, پاورفل آدمی ہیں. لو جی, فنانس سیکٹری صاحب نے ادھر جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے ہاؤس بلڈنگ کا, اس کو لیٹر لکھا کہ بھائی جی جنوری سے ان کی مدت ملازمت پوری ہو گئی ہوئی ہے, اس لیے یہ اب اختیارات لیس آدمی ہیں, ان کو کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کے بعد ان کی تنہا روک دی ایچ آر کے ہیڈ جو ہے نا, انہوں نے جرت کر کے. لو جناب, جب تنہا روکی انہوں نے, ایم ڈی صاحب نے تنہا مانگی, انہوں نے کہا جی یہ لیٹر جناب آیا ہوا کیا کر رہے ہیں خدا کے واسطے, مجھے یہ انویسٹیگیشن کر لینے دے, کلیئر کر لینے دے, میں آپ کو تنخواہ دے دوں, مجھے ہی نہ سے آپ پڑ جائے. تنخواہ کتنی تھی؟ تنخواہ تو ہمیں تھوڑی سی تھی, 11 لاکھ روپیہ. 11 لاکھ روپیہ تنخواہ تھی جو رک گئی تھی, ہمیں نہیں اگلے دوڑانے شروع کرتے. لا جناب, جب اس نے کہا کہ یار بات سنو ایچ آر ہیڈ صاحب, تنخواہ دے دو, تمہیں ہمیں مہنگا پڑے گا میرے ساتھ ٹکر لگانا. اس نے کہا نہیں بھائی جی میرے بھی تو نوکری کا مسئلہ ہے, ایم ڈی صاحب خدا کے لیے مجھے بھی ذرا دیکھ لینے دے. فنانس سیکٹری نے خط لکھا ہوا ہے, جناب کو لاٹو نے خط نہیں لکھا ہوا. انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ایک $15,000 الاؤنس ہے ایم ڈی کے لیے, وہ تو مجھے دو نا, میرا 3 سال کا نہیں ملا ہوا $45,000 وہ مجھے دو. اس نے آگے سے کہا کہ بھائی جی وہ تو پچھلے ایم ڈی نے اپنا الاؤنس پاس کروایا تھا, آپ کا تو نہیں ہے. ایم ڈی صاحب نے کہا کہ یار تم مجھے لگتا ہے جانتے نہیں ہو, ٹھہر جو تمہیں بتاتا ہوں. انہوں نے ایچ آر کے ہیڈ کو اٹھا کے لگا دیا بلڈنگ پروجیکٹس میں. یہ جو سیٹ ہے یہ سمجھ لو کہ اس محکمے کی کھڈے لین سیٹ ہے. اس طرح کے جو اپنی طرف سے ایماندار لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی اصل جگہ اس ملک میں کھڈے لین ہی ہے, یا کھڈے لین ہے یا پولیس لین ہے, ہم سونا زیادہ. بڑا ایماندار تنہا روک رہا ہے, خبردار. لو جی, اگلا جو سانپ ہے وہ یہ ہے, رونے سے آپ پئی ہیں جناب, اور کیا ہو سکتا ہے. گجرانوالہ میں ایک پل بنا تھا, جو گجرانوالہ ریلوے لین ہے اس کے سجے اور کھبے آدھا شہر ہے. ان کو ملانے کے لیے, وہ ریلوے لین عبور کرنے کے لیے کوئی 30-35 سال پہلے ایک پل بنا تھا. لو جی, یہ جو پل بننا تھا اس کا نقشہ یہ تھا کہ یہ لین کے پرلی طرف سے چڑھ کے اور جی ٹی روڈ پہ پنڈی کی طرف بھی اور لاہور کی طرف بھی, دونوں طرف اترنا تھا, یعنی ٹی شیپ کا یہ پول تھا. مگر یہ جو لاہور سائڈ تھی نا جی, ادھر ایک بندے کا تھا سینما نشات, وہ تھا پیپلز پارٹی کا کوئی تگڑا بندہ. اس نے کہا کہ چکو ادھر سے پول لے جاؤ, ادھر جا کے اتار لو. خبردار, نیچے وہ بندہ کیمے والیاں ٹکیاں لگا کے بیٹھا ہوا ہے, آپ اپنا پول لے کے ادھر آ گئے ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, پول صرف ادھر ہی اتر گیا. اب جب اتنے سال کے بعد ٹریفک کا ادھر سیاپا پڑا ہوا اور اللہ واللہ گورنمنٹ بھی ادھر نون لیگ کی ہے. لو جی, گجرانوالہ سے گزرتے ہوئے پوری جی ٹی روڈ کے اوپر جس جگہ پہ یہ تنگ ہوتا ہے جی ٹی روڈ بیچارہ, وہاں پہ سجیا تھی یہ پل ہے, اور کھبے ہاتھے کا پلایا ہے. وہ پلایا کسی تگڑی شخصیت کے ساتھ منسوب ہے. اب جو گورنمنٹ آف گجرانوالہ ہے اس نے اور سیاسی لوگوں نے یہ مل کے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پل توڑ دیں, پلایا رہنے دیتی ہیں, کیونکہ جی ٹی روڈ کھلا ہو جائے. یہ جو پل کے نیچے ہم نے یہ جو بیچی تھی دکانیں, سارے پل کے نیچے کروڑوں اربوں روپیے لگا کے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چکو اپنی دکانیں دوڑو اتھو, خبردار جی ٹی روڈ کھلا کرنا ہے. سارا پل توڑ کے تو اس کو واپس ادھر کو موڑ دیتے ہیں. اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ پل جو ہے وہ اربوں روپے کا ہے, پلایا کروڑوں کا ہے. بھائی آپ بجائے اربوں روپے کی چیز توڑنے کے, آپ یہ کروڑوں کی چیز کے پیسے پے کر کے اسے توڑ دیں. پھر کہاں سے آپ پل بناتے پھریں گے, لوگوں کو ادھر بھی اترنے دیں جنہوں نے ادھر اترنا ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں پلایا قائم رہے گا, چکو اپنا پل لے تھو. اب جناب لاہور کی طرف اسے موڑ رہے ہیں, کوئی بندہ یہ مشورہ نہیں دے رہا کہ بھائی جی ادھر سے پلایا توڑ کے جی ٹی روڈ کھلا کر لو اور پل کو ٹی شیپ دے دو, ادھر بھی اتار دو ادھر بھی اتار دو. نہ,
یہ کیا کیا یار؟ یار یہ میرا نکل گیا ہے، چونکہ جن لوگوں کی روٹی روزی وہ پل کے نیچے والی دکانوں سے وابستہ ہے، وہ بیچارے مسلے ڈا کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ سی ایم آ کے خود دیکھ لے یہ کیا ہونے لگا۔ ڈش لو جی جو اگلی مخبری چھوڑ رہا ہوں وہ بھی سیاسی ہے، ورنہ یہ نہ ہو مجھے ٹھیکیداری نہ سمجھنا شروع کر دے۔ لو جی یہ جو لغاری برادران تحریک انصاف چھوڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس میں پہلا بہانہ تو انہوں نے یہ بنایا تھا نا عمران خان سے کہ بھائی جی آپ یہ شیخ رشید کو کیوں لے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آگے سے کہہ دیا تھا کہ لغاری صاحب بات یہ ہے کہ نون لیگ جو ہم پہ الزامات لگاتی ہے اور حملے کرتی ہے، اس کا جواب شیخ رشید ہی بڑا ودیا دے سکتا ہے، وہ ہم سے نہیں دیا جاتا۔ اس پر لغاری برادران چپ تو کر گئے، مگر ان کے بزرگ چونکہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ جو سنامی ہے نا یہ ریورس گیئر لگا رہا ہے، یہ چھوڑ دیں فٹاٹ، کہیں اور جا کے ٹھکانہ بنائیں۔ ان کا خیال ہے اپنا، ان کے بزرگوں کا۔ لو جناب جانا تو اب انہوں نے نون لیگ میں ہی ہے۔ ہاں جی، کیونکہ پیپلز پارٹی میں ان کے لیے وہ دروازے بنے ہوئے ہیں جس میں انسان گھستا ہے تو پھر باہر نکل آتا ہے۔ ہوتے ہیں ایسے دروازے یار، یہ پاٹھی دروازہ، موچی دروازہ، ایسے دروازے، کون سے دروازے ہیں یہ؟ دروازے میں گھسے تو بندہ باہر ہی پھر رہا ہوتا ہے۔ لو جی جاتے جاتے آپ کو ایک ننی منی مخبری بھی سنا دوں۔ الطاف حسین صاحب نے سگریٹ نوشی ترک کر دی ہے اور ایکسرسائز شروع کر دی ہے، چونکہ وہ اب اپنی صحت کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین پاکستانی سفارت خانوں کی نااہلیوں اور اوورسیز پاکستانیز کے مسائل پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ایک بار پھر موجود ہیں عبدالغفور جمی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یارا یہ جو تو نے گل کیتی ہے نا سفارت خانے دے عملے دیا نااہلی، اس کے لیے ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک درخواست دیا ادھر سفارت خانے، بار جدو میں ادھر تھا تو ادھر درخواست دیا میں نے، اس میں نے لکھا بخدمت جناب سفارتکار صاحب کدیتے ہس بول وے نہ جند ساڈی رول وے۔ ہاں تو ہس رہی ہے، میں واقعی وہ یار میں جب بھی ادھر جانا وانا ہے ادھر سفارت خانے دے ویچ ادھر سارے عملے کا منہ پھولیا ہوتا ہے۔ تم یقین کرو میں نے دل کرتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ یار منہ راتی تسی پانی اچ پیوں کے سو دیا۔ کہ تم کس ملک میں پاکستانی سفارت خانے کی بات کر رہے ہو؟ او یارا جس ملک اچ بھی میں رہا تقریباً کو 11 ملک اچ میں رہا ہوں، جدو بھی میں نو کم پیا اللہ جان دیا اگر میں سفارت خانے اچ گیا تو ادھر سارا منہ سجیا ہوئے بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ چوٹ نہ بولوایا، مکئی دا دانا نہیں ہے نہ ریت اچ پھول دا جنہ سفارتکاران دا منہ پھولیا ہوندا، چونکہ سارے تو تھے اپنے رشتہ دار انہوں نے بٹھائے ہوئے نے۔ درخواست تسی لے کے جاؤ امبیسیڈر کو لوگ کہندہ یار ادھر میرا پتیجہ بیٹھا ہویا ادھر کل چلے جاؤ، وہ بندہ پوچھتا ہے جی پتیجہ کون جی کیا مطلب ہے تو آڈا؟ کہندہ یار وہ کمرشل اتاشی ہے انہوں جا کے دیو، وہ پتیجے کل جاؤ تو کہندہ ہے کبھی ادنالی کمرے چھ ماموں بیٹھے نے انہوں کلو دکست کروا رہے، انہوں پوچھے یار ماموں کون ہے بھائی؟ وہ کہندہ جی وہ ادھر کلچرل اتاشی ہے ادھر کلو سائن کروا۔ ساری آپس ہے رشتہ دارہ نہیں ونڈیاں ہوندیاں نے کرسیاں، یہ سفارت خانہ کاٹتے سفارش خانہ بہت الگ ہے۔ اللہ جان دے انہیں کو چکر لوان دینے کہ بندے نو لگ دے کہ عید آلے پنگوڑے اچ بیٹھا ہویا۔ تم یقین کرو جنید اگر ایک دفعہ مجھے کام پڑا ہے اس کے ساتھ سفارت خانے والوں کے ساتھ، اتنا چکر لوایا 2-3 مہینے میں چکر لگاتا رہا ہوں، وہ میری بیگم مجھے کہنا شروع ہو گیا تو اس عمرے کیڑے چکر اچ پیا ہویا۔ شک کرتے ہیں نا ادھر وہ گورے ہیں ملک کی بیگم شک کرتے ہیں کہ کدھر جاتا ہے اٹھ کے، اور یہ ٹگے کا کام نہیں کرتے کسی بھی بندے کا، یہ جو سفارت خانے وچ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تم یقین کرو گے یہ پچھلے سال میرے ادھر لاہور میں پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا، وہ میں گیا ہوں سفارت خانے، میں نے کہا کسی کو بتاؤں یار میرا پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا ہے، تو وہ کہتی ہیں جس افسر نے آپ کا کام کرنا ہے وہ میٹنگ میں ہے۔ وہ میں نے کہا بتا دو یار کب آنے ہیں، کہتا ہے اس وقت 11 بجے نے، تم اس طرح کرنا تم 4 بجے آ جانا اگلے سال۔ میں نے کہا اگلے سال کیا مطلب؟ کہتا ہمارے افسر کا چائنا کی بیٹری والا صاحب ہوں جائے، 4-5 گھنٹے کٹ جائے تو پھر پورا سال بھی کٹ لیں گے۔ 4 بجے 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 4 ب
میں نے اس کو بتایا یار, میں نے اس کے متھے لگا, میں نے کہا میرا لاہور میں پلاٹ ہے یار, قبضہ ہو گیا اس پہ. کہتا کوئی بات نہیں, فکر نہیں کرو, میں نے پلاٹ کا نمبر بتاؤ. میں نے اس کو پلاٹ کا نمبر بتایا, علاقہ بتایا. کہتا ٹھیک ہے, فکر نہیں کرو, تمہارا کام ہو جائے گا. وہ 2-3 ہفتوں کے بعد میں گیا ہوں, نہیں کوئی کام نہیں ہوا ہے, ملتا نہیں ہے یہ افسر, ادھر نہیں ملتا, چکر لگاتے ہیں. وہ 5-6 مہینے چکر لگاتے رہے. اخیر ایک دن مجھے کہتے وہ چھوٹے والا افسر مجھے کہتا تیرا کام ہو گیا ہے, تیرا قبضہ چھڑا لیا اسی. میں کہا چلو مہربانی, پھر ان کی کرا میں کہتا ان سارے افسر نے کر لیا نا, وہ کولو چھڑا کے انہیں دے آستے درخواستاں دے جا. مذاق بناتے یار آگے سے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, باہر سفارت خانوں کا بہت برا حال ہے. باہر برا حال ہے, ادھر کون سا دفتران دے وچ بوندی والے لڈو بنا دینے پر خجل ہو رہا ہوں یار. ابھی میں آیا ہوں اسی پلاٹ کا قبضے چھڑانے کے لیے. تم یقین کرو کہ جنید میں 3 ہفتے ہو گئے آیا ہوں. وہ یار 3 ویک کا چیز نے کچھ بھی نہیں کیتا میرا. میں روز اٹھ کر صبح جاتا ہوں دفتر میں, کہتا ہوں یار میرے پلاٹ کے ڈاکومنٹ لینے آؤ ادھر قبضے کا, میں نے کیس کرنا ہے. وہ ہر دفتر میں ڈاکو ملتا ہے, ڈاکومنٹس نہیں ملتا. ابھی مجھے ایک بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم ایسے کرو, میں تمہیں ڈاکومنٹس دے دیتا ہوں, تم مجھے لگاؤ. میں نے اس کو گلے لگا لیا. میں نے کہا بیچارہ پیار دا تھوڑیا ہوئے گا. آگے سے مجھے پیچھے کر کے کہتے پرے مارا گھوڑے دا پتر. اور میں نے کہا ادھر کا رہنے والے ہیں, کیا ہو گیا تینوں, ڈاکومنٹس دے یار, کیا کرتے ہو. کہتے مجھے کچھ لگاؤ. میں کہا ان تینوں 2 لاواں 10 کی لاواں دے. وہ تو شکر ہے میرا ماما وڈا میرے نال سے, اس نے کہا ٹھہر جو بات سمجھو اس کی. اس نے اس کا 1000 روپیہ لگایا. وہ بندہ اندر گیا, اندر سے ایک وڈی بوری کسیٹ کے لے آیا. مجھے اور میرے مامے کو کہتا ہے تسی 2 جنے ہو, میں تے کلا ہوں, 2 جنے بیٹھو تے بورے ہی چولا بلوڈا کو. یار کتنے دن ہو گئے ہیں, 7-8 بوریاں پھول بیٹھا یار, وہ ڈاکومنٹ نہیں مل رہا. اور میں نے کہا یار ڈاکومنٹ دو, خدا دا بندے کاغذات چاہیے دینے, ادھر میں نے کیس کرنا ہے. اتنا کہندا ان تینوں 7-8 بوریاں تے دکھائیاں نے, میرے نال لڑ پیا یار. مینوں کہندا ہور چیک کرنی نے بوریاں تے 1000 روپیہ ہور دے. پتہ نہیں کیسا سسٹم ہے یار. یہ جو باہر سے لوگ آندے ہو تو ادھر آ کے تو ہر بندہ منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے دیکھ کے کہ یہ باہر سے آیا, پتہ نہیں کتنا پیسہ لے کے. ویسے تو یہ گورنمنٹ کہتا ہے کہ یار یہ جو پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے یہ فورن ایکسچینج بھیجتے ہیں تو پھر ہمارا ملک چلتا ہے. تو ہم لوگ جب ادھر آتا ہے تو کسی بندے کو کوئی بھی کام کہتا ہے تو وہ کہتا ہے دیر نہ کرو, فورن ایکسچینج دو, پھر تمہارا کام ہوگا. وہ منہ کھول کے فورن ایکسچینج مانگ لیتے ہیں. یعنی اس بار اب صرف پلاٹ کا قبضہ لینے آئے ہیں تو اور میں ملوک لینا آیا ہوں یار. ویسے ملوک تھے مل دینے, اوتھے نہیں مل دے. حالانکہ باندر تے اوتھے بھی ہوں دینے, وہ پتہ نہیں برگر تے لگے ہوئے نے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.